तवाहुम परस्ती कहते किसे। हिचकी हमें लगी है, याद कोई और कर रहा है। शादी की तारीख तय होने से ताल्लुक है जी कि दरिया पार नहीं करना, जूती का जूती पे चढ़ जाना, कैंची की आवाज पैदा, कैंची चलाना, ये सारी चीजें जो हैं ये उसी के अंदर आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द गाइडेंस चैनल पावर्ड बाय कुरान.pk, आपका होस्ट मोहम्मद फैजान अजमत आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा मौजू है तवाहुम परस्ती, जादू और नस्र-ए-बद। इस मौजू को इस वजह से हाईलाइट किया गया है कि माह सफरुल मुज़फ्फर में कुछ खुराफात अवामी तौर पर पाई जाती हैं जिनको दूर करना और मुआशरे की इस्लाह करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुआशरे में काफ़ी हद तक मिसकंसेप्शन पाई जाती है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई मुअज़्ज़िज़ गेस्ट मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद तनवीरुल बदर साहब। जी, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ मैं अपना पहला सवाल आपसे इसी हवाले से करना चाहूँगा ताकि हम जान सकें कि तवाहुम परस्ती कहते किसे हैं। अफ़ज़लुस सलाती व अकमलुस सलाती अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फैज़ान अज़मत साहब, मैं आपके सवाल पर आने से पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने पॉडकास्ट के अंदर मुझे मदऊ किया, और यकीनन आप और आपके बरादरी अकबर इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इबलाग दीन के हवाले से आपने ये सिलसिला शुरू किया है। और फिर आजकल के इस गए गुजरे दौर के अंदर कि जहाँ नौजवान अहबाब चौकों चौराहों की जीनत बने हुए हैं, तो ऐसे में आप नौजवानों का इस तरीके से इबलाग दीन के लिए काम करना यकीनन उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। अल्लाह ताला आपके इस मिशन को वसी तर पैमाने पे ले जाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इर्तिका की जानिब लेके जाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे आपके वालिदैन की तरबियत शामिल है, उनकी दुआएं शामिल हाल हैं, असातिज़ा की काविशें हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। अब मैं आपके उस सवाल की जानिब आता हूँ कि माह सफ़र के हवाले से जो आपने सवाल फरमाया है। माह सफ़र जो है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि सफ़र कहते किसे हैं। सफ़र जो है, इसका लुग़त के अंदर जो माना बयान किया गया, तफसीर इब्न कसीर वाले ने भी लिखा, उम्दतुल कारी ने भी लिखा और लिसानुल अरब वाले ने भी लिखा कि सफ़र का माना होता है खाली होना। चूँकि सफ़र के महीने के अंदर अहले अरब जो थे वो जंगो जिदाल के इरादे से, सफ़र के इरादे से निकल पड़ते और मकान उनके खाली हो जाते, जिसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता सफ़रुल मकान, यानी मकान खाली हो गया, तो इसलिए इसको सफ़र कहा जाता है। और दूसरी वजह जो बयान की गई वो ये है कि सफरिया नामी एक शहर था कि अहले अरब वहाँ जाकर खाने पीने की अशिया को इकट्ठा कर लेते, तो इसलिए करके वो मकान को खाली कर देते, तो इसलिए इसको सफरिया कहा गया या सफ़र, उसको माह सफ़र का नाम दे दिया गया। और तीसरी वजह जो लिसानुल अरब वाले ने बयान की है, वो फरमाते हैं कि कबाइल के ऊपर अहले अरब जो हैं वो हमला कर दिया करते, उन पे हमला आवर होते और उनको बेसरो सामान कर देते, यानी सामान से उनको तही दामन कर देते, खाली कर देते, जिसकी वजह से इसको सफ़र कहा जाने लगा। चौथी वजह जो इसकी बयान की गई वो ये है कि जब ये सफ़र का नाम दिया जाने लगा, यानी इसको सफ़र कहा जाने लगा, उसकी वजह ये थी कि सफ़र का माना होता है पीला होना। चूँकि उस वक्त ख़ज़ां का मौसम था, पत्ते पीले पड़ रहे थे, तो इसलिए उसको सफ़र कहा जाने लगा। और अहले अरब के अंदर ये था कि जो हुर्मत वाले महीने हैं उसके अंदर ये जंगो जिदाल नहीं करते थे, लेकिन जब सफ़र का महीना होता तो फिर जंगो जिदाल के लिए ये निकल जाते। और फिर ये भी ज़माना जाहिलियत के अंदर बात पाई गई कि इस माह सफ़र को नहूसत वाला महीना करार दिया गया कि इसके अंदर कोई खुशी के लम्हात नहीं गुजारने चाहिए, कोई शादी वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये ज़माना जाहिलियत से लेके अब तक ये चीज़ नस्ल दर नस्ल जो है वो पाई जा रही है और हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें हिस्सा बन चुकी हैं। हालांकि हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज के अंदर ये इरशाद फरमाया वला सफ़र,
اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ جس میں کوئی نحوست ہو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی میں سمجھتا ہوں کافی ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جب سرکار نے فرما دیا کہ ولا سفارہ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی، تو پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ اور اگر بندہ سرکار کی اس بات پہ بھی عمل نہیں کرتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان کی عمارت کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر اہل عرب کے ہاں یہ چیز بھی پائی جاتی کہ وہ ماہ صفر المظفر کو اپنے لیے نحوست قرار دے لیتے، اور نحوست قرار دے کر پرندے اڑاتے کہ اگر یہ پرندہ دائیں طرف گیا تو ہمارا کامیاب کام ہوگا، اور اگر بائیں طرف پرندہ اڑ کے چلا گیا تو ہمارا کام جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو آپ علیہ السلام نے بالکل ختم کر دیا، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی مہینے ہیں، کسی مہینے کے اندر کسی وقت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نحوست وغیرہ نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سفر کی 13 تاریخ کو نحوست سمجھا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی، بنیادی وجہ تو ہے وہ بدشگونی، یعنی برا شگون لیا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ توہم پرستی کے اندر چیز آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین سے دوری کا سبب ہیں۔ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، وہ منحوس نہیں ہوتا، بے برکتہ نہیں ہوتا۔ آپ کے اعمال آپ کو بے برکتہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف منتقل نہ کرو، بلکہ فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور اچھے اعمال کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ سورہ نساء کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو تمہیں کوئی اچھی بات پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی بری بات پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، تو رب فرماتا ہے وہ تمہارے اپنی ذات کی ہلاکت کی وجہ سے، یعنی اپنے اعمال کی ہلاکت کی وجہ سے۔ تو اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں 13 کی تیزی کے حوالے سے۔ اور پھر میں ایک اور اس کے اندر بات ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ، یعنی جس کو چہار شنبہ کہا جاتا ہے، تو آخری بدھ کے اندر ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ سیر و تفریح کے لیے نکلنا چاہیے، چونکہ آخری دن جو ہے آخری بدھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیماری تھی اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحت مند ہو گئے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیر و تفریح کے لیے نکلیں، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے باہر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ بھی غلط ایک ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد یا حقیقت نہیں ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت میں اضافہ ہوا تھا، بیماری میں اضافہ ہوا تھا، تو اس لیے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں ہے کہ مدینہ سے باہر جو ہے آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ کاروبار بند کر کے گھروں کو تالے لگا کے تو پارکوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیز، ہمارے ہاں دین وہی ہے جو ہماری چاہت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی یہ چیز ہمیں اس لیے پسند ہے کہ اس کے اندر آؤٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم پکنک مناتے ہیں، اس کے اندر ہلا گلا ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں پسند ہو ہمارے دل کو، ہم اس کا نام دین رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں وہ چیز یاد نہیں جو ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں فرمائی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے کئی فرامین ہیں دین کے حوالے سے، قرآن پڑھنے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، وہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی، لیکن ایسی باتیں جو ہمارے چاہت کے مطابق ہوں ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو 13 کی تیزی ہو یا پھر چہار شنبہ ہو آخری بدھ ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت اچھا۔ اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے توہمات ہیں جو بہت ہی عام ہیں اور رائج ہیں۔ جی مثال کے طور پہ کالی بلی نے راستہ کاٹا جی تو جی اب کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں۔ ایک ہمارے عزیز جاننے والے ہیں، تو وہ کسی سفر پر تھے اور ان کے آگے سے کالی بلی نے راستے میں سے ایسے ان کو کراس کیا، تو انہوں نے گاڑی واپس موڑی، تو قریبی میرے والد صاحب تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ واپس کیوں موڑ لیا؟ تو وہ بتانے لگے کہ جی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے۔ یعنی کہ فی زمانہ بھی اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں، تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے معاشرے میں، یا اس طرح سے ملتی جلتی کچھ مثالیں ہمارے سامنے آپ رکھیے گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں؟ جی، پہلی بات تو میں یہ بنیادی طور پہ عرض کروں کہ لفظ توہم جو ہے نا جی، توہم یہ وہم سے نکلا ہے،
اور اردو لٹریچر کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور وہم کہتے کسے ہیں؟ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ وہم جو ہوتا ہے کسی بھی کمزور خیال کو وہم کہا جاتا ہے. اور یہ جو توہم پرستی ہے، یہ توہم پرستی تب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کمزور خیال میں مبتلا ہو کر اس پر جب اعتقاد رکھ لیتا ہے، عقیدہ رکھ لیتا ہے، اور پھر اس سے جب تاثیر لینا شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ توہم پرستی کا شکار ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ بلی کا گزر جانا، تو ہم نے اس کے اندر سے یہ تاثیر لے لی کہ اب میں جو کام کرنے جا رہا تھا نا اس میں میری ناکامی ہوگی. ایسے ہی کسی ایسے شخص کا سامنے آ جانا جو ہمیں ناپسند ہے تو ہمیں کہتے ہیں یار اس کا چہرہ نظر آ گیا ہے، لہٰذا اب یہ میرا کام ہونے والا نہیں. تو کسی چیز کے اندر سے تاثیر لینا یہ توہم پرستی کہلاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ توہم پرستی کا شکار ہو چکا ہے. پہلی بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات جو بنائی ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، اور یہ اسباب کے درجے پر فائز ہے. اور اللہ رب العزت نے ہر سبب کے اندر جو ہے نا کوئی تاثیر پیدا کی ہے. تاثیر پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، داخل کرنے والا بھی وہ ہے، ظاہر کرنے والا بھی وہ ہے. اور اگر کوئی بندہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ پر یقین چھوڑ دیتا ہے، اللہ پہ تیقن کی کیفیت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر بندہ جو ہے توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس توہم پرستی کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ یقین کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ اعتماد کا نام ہے، اسلام جو ہے وہ زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کیے جانے کا نام ہے. اور اگر ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، تو پھر ایسی چیزیں جو ہیں ہمارے وہم کے اندر پیدا ہوں گی، دل کے اندر پیدا ہوں گی. اور یہ شیطانیت ہے، یہ وساوس ہے، یہ کمزور عقائد ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ ایسے کوئی عقیدے رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی عمارت کو منہدم کرنے کے مترادف ہے. جی بالکل، میں نے کچھ توہمات اکٹھے کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو جائے، اور کچھ بیچ میں فنی بھی ہیں ان کے حوالے سے بات ہو جائے. ہچکی لگنے سے مراد ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے، ہچکی ہمیں لگی ہے، یاد کوئی اور کر رہا ہے. نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور اس کے حوالے سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ دین سے دوری ہے. اور ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ کم سے کم اپنی مجالس کو علماء کے ذریعے سے سجائیں، علماء کے پاس بیٹھا کریں، علماء کے پاس جایا کریں. اور بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اہل ذکر کے پاس سوالات کیا کرو، علماء کے پاس سوالات کیا کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، اپنے بڑوں کے پاس نہیں بیٹھتے. ہم چوکوں چوراہوں کو پسند کرتے ہیں، بازاروں کو پسند کرتے ہیں، ہلے گلے کو پسند کرتے ہیں، اور پھر جا کر یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دل سے چمٹ جاتی ہیں. اور بلکہ میں آپ کے سامنے فیضان صاحب حضور علیہ السلام کی حدیث رکھوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بندے کے دل سے چمٹا رہتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ دل شیطان کے ہاتھ سے نکل کے رحمان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کے دل پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تمہیداً جب میں نے گفتگو کی آپ کے سامنے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو توہمات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اور یہ جو آپ نے ہچکی والی بات کی ہے یا بلی کا گزرنا ہے، یہ ساری چیزیں جوتی کا جوتی پہ چڑھ جانا، اور کینچی کی آواز پیدا، کینچی چلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی کے اندر آتی ہیں، اور یہ دین سے دوری کا سبب ہے جو بنیادی وجہ. جی میں کچھ یہ آپ کے سامنے فہرست رکھتا ہوں کہ ایک تو ہچکی والی بات ہو گئی، ایک آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی کہ یہ کوئی کسی بندے کا ذکر کیا جائے اور وہ آ جائے، کہا جاتا ہے اس کی بڑی لمبی عمر ہے. یہ بھی توہمات میں سے ہے کہ یاد کرنے سے کسی کی عمر میں کیسے برکت یاد ہو سکتی ہے. کسی سے پھلانگ کر گزر جانا، کہتے ہیں جی قد چھوٹا رہ جائے گا، قد نہیں بڑھے گا. شادی کی تاریخ طے ہونے سے تعلق ہے جی کہ دریا پار نہیں کرنا، اور دلہا دلہن کو ایک چھری چاقو پکڑا دیا جاتا ہے، لوہے کا کوئی عصا رکھا جاتا ہے. مغرب کے بعد جھاڑو لگانا، یہ بڑا میں اس کے بارے میں سنتا ہوں، اور میں نے کہیں پر سن رکھا ہے کہ
جھاڑو نہیں لگانا چاہیے, کوئی کہتا ہے پونچھا نہیں لگانا چاہیے, تو ان دونوں میں سے کون سا کام بہتر ہے؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مطلق ارشاد فرما دیا کہ الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے, تو میرا خیال ہے اس میں تو سرکار نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صبح لگاؤ گے تو پھر نصف ایمان ہے اور رات کو لگاؤ گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا. یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مطلق ارشاد فرمایا ہے, صفائی جب بھی ہو وہ نصف ایمان ہے. بلکہ سرکار علیہ السلام کا یہ فرمانے عالی شان ہے. سرکار نے فرمایا جب تم اپنے کمروں سے جھاڑو وغیرہ دیا کرو تو سرکار نے فرمایا اپنے صحن کو بھی صاف کیا کرو, چونکہ جو یہودی ہیں وہ صحن کو صاف نہیں کرتے, تو تمہاری یہ مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کمروں کو صاف کرو تو صحن کو بھی ضرور صاف کیا کرو. تو یہ بھی ایک غلط رنگ دیا جا رہا ہے اس بات کو. جب سرکار کا مطلق ارشاد آ گیا تو اس میں کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی جی کہ ایمان میں کمی ہو جاتی ہے یا نحوست آ جاتی ہے, بلکہ صفائی تو نحوست کو ختم کرتی ہے. تو رات کو ٹاکی لگائی جائے, پوچھا لگایا جائے, جھاڑو لگایا جائے, تو یہ تو اچھی چیز ہے, اور اچھی چیز اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دی. تو جب اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے, کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی حد بندی نہیں ہے, تو پھر ہمیں تو پھر سرکار علیہ السلام کے فرمانے پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. مزید توہمات میں سے ایک میں یہ بھی دیکھ رہا تھا, اصل میں اس بار ہم نے اس طرح کیا کہ یہ کیونکہ پبلک اویئرنیس کا پروگرام ہے, تو میں نے لوگوں سے سوالات لیے ہیں, لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون کون سے توہمات آپ لوگوں میں پائے جاتے ہیں. تو یہ مجھے وہ ریسیو ہوئے ہیں, تو میں وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ آنکھ پھڑکے تو کچھ برا ہوتا ہے, پھر بلی اگر روئے تو خاندان میں بپودگی ہوگی. تو اس حوالے سے ویسے یہ بلیوں وغیرہ کا بولنا, رونا, کتوں کا رونا اور گدھوں کا رونا, اس حوالے سے کیا شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی اس میں کوئی قید ہے کہ اگر یہ روئیں گے تو نحوست ہے, یا کوئی بلاؤں سے ان کا کوئی تعلق؟ میں آپ کے سامنے جی رسالہ کشیریہ کے اندر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ولی کامل ہیں وقت کے. وہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا مرید بھی تھا. وہ چلتے چلتے راستے میں ایک کوا بولا, تو وہ جو مرید تھا حضرت طاؤس کے ساتھ, وہ کہنے لگا اچھا آج اچھا نہیں ہوگا چونکہ کوا بولا ہے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ڈانٹا, باز پرس کی اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ خیر اور شر کوے کے اندر ہے. فرمایا نہیں, خیر اور شر میں مبتلا کرنے والی ذات راضی کی. بالکل, بھلائی بھی اسی کی طرف سے ہے اور اچھائی بھی اسی کی طرف سے. یہ جو ہم اپنی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی بدعمالیوں کو ان چیزوں کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. میں نے گناہ کیا ہے, میں اپنے گناہ کی طرف نہیں دیکھتا. میں جھوٹ بولتا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں, میں گالی نکالتا ہوں, میں لوگوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتا, میرے دل میں کینہ ہے, نفرت ہے, بغض ہے. یعنی میں نے اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھنا, وہ جو میرے گناہوں کی نحوست ہے میں نے اس نحوست کی طرف نہیں جانا, میں نے اس کی اپنے گناہوں کو ان پہ اوپر ڈال دینا ہے, بلیوں کے اوپر ڈال دینا ہے, کبوں کے اوپر ڈال دینا ہے, ٹھیک ہے نا جی, کتوں کے اوپر ڈال دینا ہے. یعنی یہ جو بلی کا گزرنا ہے یا کتوں کا لڑنا ہے یا جوتی کے اوپر جوتی کا چڑھ جانا ہے یا کینچی کا بولنا ہے, وہ ساری چیزیں جو میری بدعمالیاں ہیں وہ ساری بدعمالیاں میں نے کتوں کے بلیوں میں ڈال دی ہیں. جبکہ نحوست کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی آنکھوں کا بے حیا ہونا ہے, آپ کی زبان کا بے حیا ہونا ہے. زبان کو جب آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے, ذکر الہی میں مصروف کریں گے, نگاہوں سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور کانوں سے ذکر الہی سن رہے ہوں گے, آپ کے قدم جب اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے ہوں گے اور تبلیغ دین کے لیے آپ جا رہے ہوں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا فیضان صاحب کہ آپ کے گھر میں نحوست پیدا ہو جائے. بلکہ میں آپ کو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سناؤں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ جب جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو. جب تم گزرا کرو جنت کی کیاریوں میں سے تو چر لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کھیت کھلیان کی کیاریاں تو ہوتی ہیں لیکن یہ جنت کی کیاریاں یہ کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کہ جنت میں نحوست نہیں ہوتی, جنت میں رحمت ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا جہاں پہ ذکر الہی ہوتا ہے وہ چیزیں جنت کے ٹکڑے بن جاتی ہیں, جنت کی کیاریاں بن جاتی ہیں. جب ذکر الہی سے گھروں کو آباد کریں گے, ہمارا معاشرہ جب ذکر الہی کی طرف آئے گا, تعلیمات مصطفیٰ کی طرف آئے گا,
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی ختم ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ جو ساری جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں توہم پرستی کے حوالے سے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ سنت مصطفیٰ سے دوری ہے۔ بالکل ایسے۔ اور جب سنت مصطفیٰ پہ ہم چلتے چلے جائیں گے تو ہمارا یقین اپنے رب پہ اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری معاشرے کا حصہ بھی بن چکی ہیں توہمات میں سے، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم جب گاؤں میں جاتے ہیں شادیوں میں تو دولہے کو چھری وغیرہ پکڑا دی جاتی ہے، جی اس کو نظر نہیں لگے گی، یا اس پر کوئی مصیبت نہیں اترے گی، ٹھیک ہے۔ اب بجائے اس کو مسجد میں لے کے جانے کے یا بجائے اس کو کوئی صورت پڑھانے کے ہم چھری تھما دیتے ہیں، قرآن نہیں تھماتے، آیت الکرسی پڑھا دی جائے، آیت الکرسی پڑھا دی جائے، یا سرکار علیہ السلام کی کوئی حدیث سنا دی جائے، یا اس کو یہ کہا جائے کہ آیت الکرسی کی تم نے تلاوت کرنی ہے یا درود تاج پڑھنا ہے یا اس طرح کا کوئی وظیفہ کرنا ہے، تو ہم چھری پر اعتقاد رکھ کر، یعنی اللہ پر ہمارا اعتقاد ختم ہو گیا، یقین ختم، چھری پر لوہے پہ ہمارا اعتقاد ہے، اور ایسے ہی ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے جی، لہٰذا اب یہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہونے والا ہے، تو مجھے بتائیں، چلیں اس کا تو بیچارے کا ہاتھ ہے جنہوں کھرگ لگی، تو جس کا ہاتھ ہے ہی نہیں مجھے بتائیں اس کی کیا، اس کا مقدر کدھر گیا بیچارے کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایسے ہی آنکھ کا پھڑکنا، جی آنکھ پھڑک رہی ہے تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، تو مجھے بتائیں جس کی آنکھ ہی نہیں ہے اس کا مقدر کس نے لکھنا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی گئی ہیں اور یہ حصہ بن چکی ہیں، اور لوگوں کا اس پر یقیناً اعتقاد ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس میں نے پہلے بھی بات کی تھی تمہیداً کہ ہم شارٹ کٹ کے تلاش میں رہتے ہیں، یعنی ہمیں نہ کوئی وظیفہ بتایا جائے، نہ قرآن کی تلاوت بتائی جائے، نہ بتایا جائے کہ جو ہے وہ نوافل ادا کریں، نہ بتایا جائے مسجد کی طرف جائیں، بس ہمیں جو ہے نا وہ شارٹ کٹ ایسے بتا دیا جائے کہ بس اس طرح کوئی مسئلہ ہو کہ آنن فن وہ چیز ہماری حل ہوتی چلی جائے، بغیر ذکر الہی کے، بغیر قرآن کی تلاوت کے۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر تو یہ واضح موجود ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اب رزق جو ہے نا، ہم رزق یہ سمجھتے ہیں کھانا پینا رزق ہے، نہیں، صرف کھانا پینا رزق نہیں، آپ کا چلنا بھی رزق ہے، آپ کا بولنا بھی رزق ہے، آپ کا دیکھنا بھی رزق ہے، آپ کا سماعت کرنا سننا بھی رزق ہے، آپ کی صحت بھی رزق ہے۔ اور اس کے اندر اگر نحوست پڑ جاتی ہے تو وہ نحوست جو ہے وہ آپ کی اپنی بدعمالیوں کے سبب ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ہمارے ذکر سے بندہ دنیا کے اندر اندھا رہا، قیامت والے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں تو بینا تھا، میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، یعنی دنیا کی رنگینوں کا میں مظاہرہ کر سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، لیکن یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تو دنیا میں چونکہ ہمارے ذکر سے اندھا بنا رہا ہے، اس لیے آج ہم نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری توہمات جو ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، اللہ کی ذات پہ تیقن ہو، اعتماد ہو، قرآن سے رشتہ جڑا ہوا ہو، اور سنت مصطفیٰ کو بندہ بنانے والا ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ کبھی بھی ایسی چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے اندر میں ایک اور بات ایڈ کروں کہ لوگ سمجھتے ہیں جی جب نماز ادا کر لیتے ہیں تو مصلی کو ایک کونے سے فولڈ کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی شیطان نماز پڑھتا ہے، بھی شیطان نے نماز پڑھنی ہوتی تو ادو ہی سجدہ کر لیتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اچھا دوسری بات میں یہ عرض کروں، اس کا مطلب ہے پھر شیطان بہتر ہوا جو اس بندے سے جو نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو تصور ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی بدشگونی ہے، یہ آپ کی ذہن کی ایک کمزور خیال ہے جو آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی، یہاں تک تو توہم پرستی کو ہم نے سمجھ لیا، اس کے مذہبی اور معاشرتی نقصانات بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیے، سمجھ لیے۔ میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نظر لگنا، کہا جاتا ہے کہ نظر لگ رہی ہے، کیا یہ جو نظر لگنے ہی ہوتی ہے اس کا تعلق بھی توہم کے ساتھ ہے، توہم پرستی کے ساتھ ہے، یا اس کی کوئی شرعی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے جی کہ یہ جو نظر کا لگنا ہے اس کا تعلق توہم پرستی سے نہیں، یہ حقیقت ہوتی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، العین حق، سرکار نے فرمایا کہ نظر جو ہے یہ حق ہے،
اور اس کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 یا 12 بیٹے ہیں، جیسا کہ تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب جا رہے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تو اکٹھے داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو نظر ہے اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ نظر جو ہے یہ حق ہے، بلکہ یہاں تک تو صوفیہ نے بھی فرمایا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ تو پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ توہم پرستی سے نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی بنیاد موجود ہے جس کو آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ اچھا، نظر کے علاج میں کچھ خرافات پائی جاتی ہیں، یہ کیا یہ حقیقت ہے؟ کالی مرچ کو جلانے سے یا لیمو مرچ کو لٹکانے سے جی نظر کا علاج ہو جاتا ہے؟ اس میں میں یہ عرض کروں کہ اس پر صوفیہ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے نظر بد کے حوالے سے۔ ایک تو فرمایا ہے کہ 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اگر بندہ اپنے اوپر پھونک مار لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اگلی روایت کے اندر صوفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر جو ہے اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ جو نظر بد ہے اگر لگی ہوئی ہے تو اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، اور اگر اس کا وظیفہ بندہ جاری رکھے تو کوئی اگر لگانا بھی چاہے تو اس سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور یہ جو مرچوں کا استعمال ہے تو یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں آج تک اپنے گھروں کے اندر۔ تو اس ٹوٹکے سے اگر یہ نظر بد ختم ہو جاتی ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ جو زمین کے اندر ہم نے تمہیں چیزیں عطا کی ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے، تو یہ وہ بھی زمین کا حصہ ہے اور اس سے ہم فائدہ یوں حاصل کرتے ہیں کہ نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار علماء نے یہ بیان فرمایا کہ 7 مرچیں لی جائیں اور 7 دفعہ جو ہے وہ سر کے اوپر سے وار دی جائیں، اور وارنے کے بعد 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کے پھونک دیا جائے اور پھر ان کو جلا دیا جائے۔ اور جلانے کے بعد صوفیہ فرماتے ہیں اگر تو آپ کو دھانس آ رہی ہے، یعنی وہ چیز آپ کے حلق تک پہنچ رہی ہے اور آنکھوں سے پانی جاری ہے، سمیل کے ذریعے آنکھوں سے پانی جاری ہے، تو پھر تو سمجھیں کہ نظر بد نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پر نظر بد لگی ہوئی ہے، اور اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ درود تنجینہ جو ہے اس کا وظیفہ جاری رکھا جائے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، اور عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھی جائے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل یہ منہدم ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک انٹرسٹنگ چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جو جب بھی صدقہ اتارا جاتا ہے یا نظر اتارنی ہوتی ہے تو کیا سر کے اوپر سے وارنا ضروری ہے یا وارے بغیر بھی کام چل جاتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صدقہ جو دیا ہے تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ تو جہاں مرضی آپ بیٹھ کے دے سکتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا صدقہ تو رد البلا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ جو سر کے اوپر سے وارا جاتا ہے تو سر کے اوپر وارنے سے آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اگر آپ نہ بھی واریں تو آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو کام کرنا ہے وہ تو آپ نے کر دیا، تو اس پہ کوئی فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے کہ آپ اوپر سے وار کے جو ہے وہ صدقہ دیں گے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ آپ کے دل کے اطمینان کے لیے ہوتا ہے جو آپ اوپر سے وار کے دے رہے ہوتے ہیں، کرتے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اسی کے ساتھ نظر کے اتارنے کے حوالے سے ہی میں اکثر دیکھتا ہوں کبھی سڑک پر یا قبرستان والے علاقے میں ہمیں دالیں اور انڈے یا اس طرح کی چیزیں ضائع کی ہوئی ملتی ہیں، تو کیا یہ رزق کا ضیاع نہیں ہے؟ بالکل، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی، میں بھی دیکھتا ہوں اکثر اوقات جب جانا ہوتا ہے اپنے والدین کی قبروں پہ، رشتہ داروں کی قبروں کے اوپر، تو وہاں پہ گوشت بھی پڑا ہوتا ہے، انڈے بھی پڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں، یعنی وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں، رزق جو ہے وہ ہمارے پاؤں تلے آ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو رزق کی معاذ اللہ جو ہے وہ توہین ہو رہی ہوتی ہے، بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں بھوک جو ہے وہ ہمارے درپیش ہے، تو کسی نہ کسی مسلمان کے منہ میں اگر لقمہ چلا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سرکار نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی دوسرے مسلمان کی حاجت کو پورا کیا تو سرکار نے فرمایا اس نے مجھ محمد کے دل کو راضی کر دیا، اور جس نے میرے دل کو راضی کر دیا اس نے رب کو راضی کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بہترین لقمہ یا بہترین صدقہ وہی ہے جو مسلمان تک پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اگر کوئی بندہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، لباس پہنا دے، تو سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا لباس عطا فرمائے گا۔ بلکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی حدیث قدسی ہے،
اللہ فرمائے گا قیامت والے دن، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے میری پیاس کو دور نہیں کی، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. یہ رب فرمائے گا قیامت والے دن. وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، یا اللہ تو پیاس سے پاک ہے، یا اللہ تو کپڑے سے پاک ہے. تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس کو کپڑے کی ضرورت تھی تو نے اس کو کپڑا نہ دیا، وہ پیاسا تھا تو نے پانی نہ دیا، وہ بھوکا تو اس کو کھانے کے لیے تو نے کچھ نہ دیا. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا آپ سب احباب سے اور جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سماعت کرنے والے ہیں، کہ یہ جو چیزیں آپ دالیں وغیرہ پھینکتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ صدقہ آپ کا قبول ہوتا ہے. بلکہ میں حدیث ایک اور آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ صدقہ محتاج کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے. یعنی اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں پہلے قبول فرماتا ہے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ گوشت ہے، انڈے ہیں، اس طرح کی چیزیں، دالیں وغیرہ کسی ضرورت مند کو دے دیں. انشاءاللہ جو آنے والی مصیبتیں بھی ہوں گی اللہ ان کو بھی رد فرما دے گا. اور رزق میں برکت آئے گا. رزق میں برکت وہ تو ہونی انشاءاللہ. جی اس کے ساتھ ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کالا جادو لوگ کرواتے ہیں، اس کی کیا واقعتاً کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ عاملوں نے اپنا دھندا بنایا ہوا ہے؟ یہ جو کالے جادو کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، تو کوئی بھی جادو کالا نہیں ہوتا، نہ سفید ہوتا ہے، نہ پیلا ہوتا ہے. جادو جادو ہوتا ہے. اور اس کی جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ ہاروت اور ماروت جو بابل کے شہر میں اترے تھے تو کچھ شر پسند جو لوگ تھے وہ جادو سیکھا کرتے تھے، اور وہ ہاروت اور ماروت کہا کرتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، لہٰذا تم ہم سے ایسی چیزیں نہ سیکھو جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو. ٹھیک ہے نا جی. اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جادو کا جو تھا وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا تو اژدہا کی صورت میں وہ سارے جتنے بھی جادوگر تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو اس کی حقیقت تو بنیادی طور پہ موجود ہے. لیکن اس حوالے سے یہ عقیدہ رکھ لینا کہ یہ کالا جادو ہی میرے لیے ہلاکت کا سبب ہے اور اس کے حوالے سے بندہ اسی پہ تیقن کر کے بیٹھ جائے اور اللہ پہ توکل چھوڑ دے، تو یہ چیز بھی انسان کے ایمان کو منہدم کرنے والی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کالا جادو بیسیکلی کالا جادو کا جو لفظ بولا جاتا ہے یہ وہ جو کالے علم کے ذریعے سے کرتے ہیں اس کو کالا جادو کہتے ہیں. اور میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ جادو کرنا یا جادو کرانا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اور اگر کوئی بندہ اس کے اندر کفریہ کلمہ استعمال کرتا ہے معاذ اللہ تو پھر ایسا بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بلکہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا جو جادو کرنے والا ہے اس کو قتل کر دو. یعنی سرکار علیہ السلام نے ایسے بندے کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو بالکل اس کی جو ہے نا وہ حقیقت پائی جاتی ہے، موجود ہے. تو اس حوالے سے اگر میں نے جیسے اس کے اندر نظر بد کے اندر جو وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا تو اس کے اندر بھی علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی آیت الکرسی جو ہے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. اگر یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لی جائے تو یقیناً یہ جادو جو ہے یہ ٹونا جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ تو سمجھ آ گئی کہ کالے جادو کی کوئی شرعی حیثیت ہے. جی. تو میں نے سن رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پر بھی کالا جادو ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کوئی اس کا شرعی علاج ہمارے سامنے رکھا. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کی بات کی گئی کہ آپ علیہ السلام پہ جادو کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا بال کسی کو بھیگا بھی نہیں کرنے دے گی. آپ کی حفاظت آپ کا رب خود فرمائے گا. تو یہ جو جادو والی بات سرکار علیہ السلام کے حوالے سے کی جاتی ہے، اس پہ سیر حاصل گفتگو موجود ہے کہ آپ علیہ السلام پہ جی فلاں نے جادو کر دیا، تو مجھے بتائیں یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، وہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ تو پھر ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے، ایمان سے خارج ہونے والی بات ہے، وہ تو نص قطعی کا انکار ہے. یعنی رب فرماتا ہے جس رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے
उसी रब ने फरमाया है हमने अपने नबी की हिफाजत भी करनी है, साहिब कुरान की भी साहिब कुरान की भी हिफाजत करनी है, साहिब कुरान की भी हिफाजत करनी है। और वो कुरान जो मुस्तफ़ा के सीने पे उतरा है, अब अगर ये बात हम करते हैं ना कि सरकार पे जादू हुआ माज़अल्लाह, तो इससे बहुत सारे जो मोतरजीन हैं या मुस्तशरिकीन हैं या कुफार हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। वो कहेंगे जी इसका मतलब है जादू हुआ है, तो जो जादू के अंदर सरकार ने अलैहिस्सलाम ने बातें इरशाद फरमाई इसका मतलब है उसमें कोई हकीकत नहीं है। बल्कि सहाबी रसूल थे, एक वो आप अलैहिस्सलाम जब कोई बात इरशाद फरमाते वो लिख लिया करते। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने भाई सहाबी से कहा है कि तुम हर बात सरकार की लिख लेते हो, कभी सरकार जलाल में होते कभी जमाल में होते, तो कोशिश किया करो जब सरकार अलैहिस्सलाम जमाल में हो तब बातें लिखा करो, जब जलाल में हो तब ना लिखा करो। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा तुम्हारे मोहम्मद के मुंह से हक ही निकलता है, चाहे जलाल हो चाहे जमाल हो। ठीक है ना जी। तो इसकी जो हकीकत है वो यही है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर हवाले से हिफाजत फरमाई है, महफूज फरमाया। तो ये जो जादू वाली बात सरकार अलैहिस्सलाम के हवाले से की जाती है इसकी कोई हकीकत नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अल्लाह ताला हम आपका इल्म की बात करना और हमारा ये निज़ाम चलाना अपनी बारगाह में कबूल करे। आपका बहुत मशकूर हूँ एक दफ़ा फिर से कि आपने हमें बड़ा कीमती वक्त दिया, और नाज़रीन का भी यकीनन जो एतकाद है तवाहुम परस्ती पर और तवाहुमात पर, जो मिसकंसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है, मिसकंडक्शन है, इन तमाम चीज़ों पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू सुनने के बाद आपके भी ख्यालात कुछ रोशन हुए होंगे। इजाज़त चाहते हैं, एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वस्सलाम।